सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, हमारे इस इलाके को एक फजीलत तो ये हासिल है कि फ़कीर के जितने भी मशाइख हैं वो तीनों यहाँ दफन हैं और अल्लाह उनके फैज़ात और बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ज़माने के अंदर कामयाबी का ज़रिया इल्म, इखलास और आजिज़ी। क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होगा किसी अमल के लिए तो उसका अमल और उसके अहकाम अगर उसे मालूम ना हो तो बदून इल्म जो है उसमें नुकसान पाया जाता है। अगर इल्म है और इखलास ना हो तो तब भी नुकसान है। अगर इल्म और इखलास हो और आजिज़ी ना हो तो ये भी इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। और इन तमाम आमाल की हिफाजत का ज़रिया क्या है? वह इज़्ज़ और इंकिसार है। आजिज़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को अल्लाह के साथ जोड़े रखती है। ये दुनिया और माहौल में रह कर भी अल्लाह के कटता नहीं। एक आसान सी मिसाल आपने सोनी न 3 में है और न 13 में। अल्लाह की याद में मस्त रहता है, मलामती बनकर रहता है। मलामतियाँ ये बुज़ुर्गों का एक हाल है कि जिसकी वजह से अपनी विलायत को या अपनी निस्बत को छुपाते हैं। और ये उन लोगों को आता है जिनमें इल्म और मार्फत कूट कूट के बढ़ते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं इंसान परेशान। ये ऐसे लोग नज़र नहीं आते मगर इल्म इनमें अंदर भरा होता है। जैसे आजकल हम हैं, अगर आता हुआ था कुछ न मगर खामोश बैठ जाए और आंखें बंद कर तो कभी बहुत पहुंची हुई सरकार है। यही वजह है कि असहाब रसूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो उनमें सादगी तो नज़र आती है मगर तकल्लुफ़ात नज़र नहीं आती। उठना बैठना रहन सहन, कोई एक तरह के कपड़े आप साबित नहीं कर सकते। एक रंग की किसी की पगड़ी नहीं है। अगर आपस में छोटा बड़ा बैठा हो तो कोई ये तमीज़ नहीं कर सकता कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। मगर जब अल्फाज मुँह से निकलते हैं और इल्म का जो समंदर फिर जब जारी होता था तो उससे पता चलता था कि कितने कमाल में। अल्लाह हमें उन्हीं तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौजूदा दौर का मसला जो है वो इस्लाही ताल्लुक़ तसव्वुफ़ नहीं है। ये इस्लाही ताल्लुक़ और इस्लाही ताल्लुक़ इंसान किसी के साथ भी कायम कर सकता है। बुज़ुर्गों में से सनद हासिल हो जाए
اب جب یہ محنت کرتا ہے تو جو تصوف کے اسباق اور مراحل طے نہیں کرتا، تو اس میں کمزوری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہوتی، کمزوری آتی ہے. بعض اوقات بعض چیزیں بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں، بہت پیچھے جا کر کے میں نقطے پر پہنچوں کہ آئے یہ چیزیں چھوڑی کیوں نہیں. ایک ہے قرب، تصرف، کرامات. اب کشف و کرامات تو ایک غیر اختیاری لفظ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو علماء جانتے ہیں کہ جی کشف غیر اختیاری، کرامت غیر اختیاری. تو کیا قوت غیر اختیاری ہے؟ قوت اختیاری چیز. جہاں کسی چیز میں علم کی بات آ جائے تو یہ تصرف حاصل ہو جاتا ہے اس کو. کرامت خوارق میں سے، علم میں سے نہیں ہے. علم اس کا ذریعہ بنتا ہے ظہور کا. اب اگر قرآن پر نظر کی جائے، تصرفات یا طاقت کو حاصل کرنا، اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اب ہم جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو جو لوگ تصرفات پر رد کرتے، رد یہ ان کے لیے دلیل ہے کہ اب آپ پر اللہ نے لازم کیا کہ یہ تخت کون لے کر آئے گا. اب آپ سوال یہ کہ اب یا علم اور ایک مخلوق کا مقابلہ ہو رہا ہے. ایک فرید کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے کھڑے ہوں گے تو میں یہ تخت حاضر کر چکا ہوں. تو وزیر کیا کہتے ہیں آپ پلک جھپکیں گے تو میں حاضر کر. اب یہاں یہ نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے. تو جس چیز کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو، تو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو علم دیا ہے. وہ علم کیا؟ وہ اسم اعظم تھا. تو علم جب بات آگے تو تصرفات میں شامل ہے. تو علم میں تصرف یا ملکہ یا مشتاق ہونا یہ فرائض میں آئے گا یا یہ نوافل میں آئے گا؟ کیونکہ عالم بننے سے کوئی صاحب کرامت تو نہیں بن جاتا. تو اس میں اعظم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ علم فرمایا. اس علم کی طاقت سے وہ تخت پلک جھپکتے میں حاضر ہو گیا. اب جب تصرفات ثابت ہو گئے، طاقت ثابت ہو گئی، تو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَاعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. قوت کو حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ تم پہ لازم قرار ہے. اب وہ قوة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ یہ الگ بیان کیا ہے، یہ اس کے الگ ذرائع. اب قوت میں کس میں؟ ایک جسمانی قوت کو جب مانتے تو روحانی قوت پہ آپ کا اعتراض کس دلیل سے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اغیار کا جادو چل بھی گیا، ہم ایک تماشا بن چکے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ ہوئی. اب اسی قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اگر حکمت غیر اختیاری چیز ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو غیر اختیاری چیز ہے تو اس کا حکم تو نہیں دیا جاتا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے میں داخل نہیں ہوں. جو چیز آپ کے نفس میں قوت ہے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. جو باہر ہے اور یہ تو خوارق پہ حکم نہیں لگتا. پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِكْمَةً. تو یہ وہ علوم ہے جس کو اختیار وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ.
آیتیں پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، علم آپ کے اختیار میں ہے، کتاب کو پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، تزکیہ حاصل کرنا آپ کے اختیار میں ہے، اور حکمت آپ کے اختیار میں ہے۔ کیونکہ یہ بات بہت پیچھے سے چلی آتی ہے تو ہمارے ہاں بزرگ اس کو لے لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن و حدیث میں اس قول کو پرکھا جائے کہ اس میں وزن ہے کہ نہیں ہے، نہیں، ان کے اقوال پہ تم پیچھے پھرکتے ہو، یہ پیمانہ نہیں ہے، پیمانہ وہ ہے، اصول وہ ہے، یہی وجوہات ہے۔ یہ تو اس دور میں نہیں تھے، یہ اس دور میں کہاں سے آ گئے، اس دور میں یہ طریقے نہیں تھے، اس دور میں کہاں سے آ گئے۔ ایک ہے خلاف شرع ہونا اور ایک ہے سنت سے ثابت نہ ہونا، اس میں فرق ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، فقہ کے 4 اصول، 2 اصول نہیں ہیں۔ اب یہ چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، کسی پہ اللہ کھولتا ہے اور کسی پہ نہیں کھولتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور رخصت فرما رہے تو یہ فرمایا اگر تمہیں نہ ملے وَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں نہ ملے، یعنی کہ نہیں، پھر کیا کرو، پھر اجتہاد کرو۔ اکثر واقعات ہیں، ایک عورت آتی ہے حضرت عمر کے پاس تشریف فرما، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت آپ کی عمر 17 سال، حضرت عمر تشریف فرمائے، وہی قرآن ہے۔ ایک خاتون آتی ہے، اے امیر المومنین، میرا شوہر بہت نیک ہے، رات کا تہجد گزار ہے اور دن کا روزے دار ہے، میں اپنی شکایت واپس لیتی ہوں، اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ اس کی بات کو سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی تعریف کر کے، کہ شوہر کی تعریف نہیں، شکایت کر کے۔ کیا کہ یہ رات کو روزے رکھتا، عبادت کرتا، دن کو روزے رکھتا، اس کو وقت نہیں دیتا۔ حیران، اچھا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، آپ کو کہا کہ کیونکہ یہ مسئلہ آپ پر اللہ نے کھولا تو آپ حل بھی اس کا دور کرو۔ تو آپ نے ان کو فرمایا اور آیت سے اجتہاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ اصحاب رسول تھے، اجتہاد کے درجے پر فائز لوگ تھے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی تمہاری 4 بیوی یعنی 1 بیوی ہے، لہذا تم 3 دن روزے رکھو اور 1 دن اس کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس فراست کو اور ان کے اس علمی مقام کو دیکھ کے کہتے ہیں اس میں ایک وجہ طاری ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کے تھے، مجتہد تھے، یہ تو آپ علیہ السلام کی امت کے مجتہدین کا حال ہے۔ امام بخاری 9 سال 10 سال کے تھے، حافظ الحدیث، اتنی حدیثیں یاد کی آپ کو کہ علماء وقت نے آپ کا امتحان اس طرح لیا کہ 100 حدیثوں کی جو سند ہے وہ ایک دوسرے سے ادھر ادھر کر دی۔ اب دیکھو وقت کے حساب سے جب ضرورت ہوتی تو اللہ رجال اللہ کو بھی پیدا کرتا ہے، تو جب وہ ضرورت ختم ہوتی تو رجال اللہ کا کام اس میں اب دوسری ڈیوٹی شروع ہو جاتی۔ تو آپ جب حدیث پڑھتے سارے علماء مشائخ کو میں نے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، یعنی 100 حدیثوں پر آپ نے کہا یہ میں نے نہیں سنی۔ پھر آپ نے ان 100 حدیثوں کو صحیح کیا اور ان کی سندوں کو صحیح کر کے پورا سنا دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ ابھی آپ بالغ بھی نہیں۔ تو اب آپ اس دور کے لوگ یہ 10 سال کا بچہ، اس دور کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں 10 سال کا بچہ کیا کرے،
مگر آج اس کا نام کہاں ہے؟ بات یہ کہ جس کو اللہ نے نسبت دی اور اپنی نسبت پہ کھڑا رہا، زمانہ اس کا ہوگا ایک دن، اور جنہوں نے اللہ کی عطا کو اوروں کی وجہ سے چھوڑ دیے نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک شخص بیان کرتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے، پھر وہی بخاری میں حدیث سامنے آتی کہ میں حیران رہ گئی حدیث موجود تھی۔ تو بسا اوقات نگاہ کے سامنے ایک چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کا وہ شعبہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کا شعبہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسباب ہے دنیا میں دین کو ترقی دینے کے بھی ہے، اور آپ اگر ان کو چھوڑ دو تو اس سے کمزوری بھی پیدا ہوگی مسلمانوں میں۔ اب ایک حصے کو کل سمجھنا، اگر آپ پیچھے انبیاء کے اس کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں ذکر و عبادات زیادہ نظر آئیں گے آپ کو، اور اسی کے بعد آپ پہ وحی نازل ہوگی۔ اصحاب رسول کی ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ذکر اور عبادات زیادہ کرتے تھے، علم ان کے پاس آیا۔ یہی مجتہدین کو دیکھ لیں، مگر ہمارا دور بدل جاتا ہے، ہم لوگ کتابیں بہت پڑھتے ہیں اور ذکر کم کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی تفصیلوں سے بات لکھتے ہیں، انہوں نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی۔ جب آپ گھومتے گھومتے تو انہیں 2 لفظوں پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اپنے پچھلے بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کرانی۔ اب اکثر آتے ہیں حضرت ہمیں نہ تصور میں نظر آتا ہے نہ کشف، میں نے کہا کشف بھی ضروری ہے تصور بھی ضروری ہے، مگر تسبیح تو ظاہری چیز ہے، کھانا کھانا جو ظاہر میں ہلتی بھی نظر آتی ہے اس میں تیرا یقین نہیں ہے، کمال تو ہم نے کر دیا، چھپی ہوئی چیز تمہارے سامنے کر دی جو ہل رہی ہے، جس سے تم علاج کر رہے ہو، دن رات کے تمہارے مشاہدے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ میرا تو دل ہارا ہو گیا، میرا دل ہارا ہو گیا۔ اب کیا کہ مجھے اپنی مرضی سے کائنات کو چلانے سے نہیں ہوتا ہے، غیر اختیاری چیز پر میں آپ کو کیا کہوں؟ اب کہتے ہیں شرع ظاہر کو دیکھتی ہے، اب آپ دیکھو ہر طریقے سے آپ کرتے ہیں، تسبیح کون لاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اب یہاں علم آ جائے گا، جس طریقے سے اس نے علم حاصل کیا ہوگا وہ چیز اس کو ہلا، تو اس پہ یقین نہیں ہے، تو آپ کے یقین کو باطل کر دیا، اس لیے کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو اپنا ہے۔ پھر ہمارے شاگرد کیا کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی ان کو کہتے ہیں کیا کرتے تم، اس سے سیکھنے کا ہے تو میرے کو آتا ہے، پھر ڈرامے بازیاں چھوڑو، یہ اصرار ہے، اصرار۔ یہ جتنا چھپا رہے گا اتنا پر اثر رہے گا، یہ جتنا ظاہر ہوگا اتنا نقصان ہے۔ جتنا چھپا ہے اتنا اچھا ہے، اصرار کو جتنا ظاہر کرو گے اس سے علم میں برکت ختم ہوگی، باطنی چیز کو چھپا کے رکھو، اس لیے اس کے حصول کے جو طریقے جو ختم ہو چکے تھے آج آسانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ اب ہم اس کی قدر چھوڑ دیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح چھوڑ دیں، پوچھا کیوں؟ کہا کہ جس چیز نے ہمیں اللہ کے قریب کر دی اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ استغنا نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں کے اخراجات کو عجیب طریقے سے پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ نہیں ہے پہلے آپ پورا مہینہ کماتے تھے تو 30,000 روپے آتے تھے، اب آپ پورا مہینہ نہیں کماتے، 27 دن لو اور اللہ پیسے کا انتظام کروا دیتا ہے، یعنی اب آپ 27 دن عبادت میں چلے گئے اور 3 دن دنیا میں رہے،
اللہ آپ کو پورا کرے. یہ نہیں کہ اس میں بیٹھ جاؤ آپ ضرورت جو ہے ختم کر دو. تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب بھی کرتا ہے. جب اللہ اس کا تو سب کچھ. اب کفار کو دیکھو ان کو پتہ نہیں, آپ ہم کو تو پتہ نہیں کہ ان کے خدا جھوٹے اور خود ساختہ خدا بنا کر کے انہوں نے نا رکھے ہوئے, لیکن ان کا ان پر اتنا یقین ہے اللہ دیتا ہے. اگر ہم اپنے سچے خدا پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہے؟ اب ایک انسان نے سوچ لیا کہ یار مجھ پہ تکلیفیں نہیں آئیں گی, میں اللہ کا ذکر کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قرب میں کیا مزہ ہے. تو جواب کہ تکلیفیں مزیدار ہو جاتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ چھپتی نہیں ہے مجھے. تکلیفیں کیا ہو جاتی ہے؟ مزیدار ہو جاتی ہے. بے چینی کیا ہو جاتی ہے؟ سکون میں آ جاتی ہے. یعنی دل ایک سکون میں رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر کی برکت سے, یہ اللہ کی عبادت. انسان قرآن پڑھے, پورا ختم کرے, تجوید کے ساتھ, قرات کے ساتھ, پھر کتابیں پڑھے, اس کو اس کے اصول کے ساتھ پڑھے, پھر تزکیہ اور حکمت, پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ. جو صحابہ کی ابتدا ہے وہ ہماری انتہا ہے. جو ان کی ابتدا ہے وہ ہماری انتہا ہے. اس کے بعد جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو کلمہ ایمان بھی ہے, کلمے کے اندر تزکیہ بھی ہے, اور کلمے کے اندر علم بھی ہے, اور حکمتوں سے پوشیدہ ہے. تو یہ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لطائف پہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو علوم کا ایک بازار آپ پہ کھلتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب آپ پہلے اس کو جز کے ساتھ کرتے ہیں. جب ایک ایک کو سبقاً پڑھو گے تو پھر جب خلاصہ اینڈ کی چیز ہوتی ہے. اب کیا ہے, ہر آدمی نے خلاصے کو ہی مذہب بنا دیا ہے. تو قرآن کا خلاصہ تو سورہ فاتحہ ہے, اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پورا قرآن چھوڑ دیں. صحیح حدیث سے ثابت, جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا اس نے پورے قرآن کا ثواب اس کو ملے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب یہ چیزیں چھوڑتا ہے تو زمانے سے چلی آ رہی ہے, چھوڑتے 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 اور ایک ہی جز کو کل سمجھ کے بیٹھ گئے. تو لڑائیاں تو ہونی ہیں. یعنی آج کل ہمارا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے جی تعویذ عادت سے بنانا شرک ہے, یعنی اور لٹکانا شرک اکبر ہے. افسر کے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو جو تعویذ دے رہے ہو صحت کے لیے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسم کے لحاظ سے کوئی بھی چیز اگر دی جائے تو اس میں پھر بھی تداعی بالحرام کا کوئی جزیہ جو ہے نا پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. یعنی جان بچانے کے لیے بحالت مجبوری اگر کفر کا جملہ بھی اس کے منہ سے نکلے تو اس کی بھی گنجائش ہے, اور اگر حرام کھا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے, مگر عبادات کے لیے تو نہیں ہوگا. اب جدید دور میں آپ کی جتنی نمازیں ہیں وہ سب کیلنڈر پر ہے. کس پر ہے؟ آپ کا روزہ اب شہادتوں کو اتنا نہیں لیتے, حساب کتاب کو لیتے ہیں. دوربین لگایا ہوتا ہے, اور پشاور والے بیچارے چیخ چیخ کے تک جاتے. یہ کہتے ہیں نہیں حساب میں بھی نہیں آ رہا اور دوربین میں بھی نہیں آ رہا ہے. تیار نہیں ہے. حالانکہ اگر پیچھے اصول دیکھا جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ چاند دیکھو روزہ رکھو. ائمہ کا کیا مذہب ہے کہ جس نے گواہی دی, شہادت دے دی, جماعت کی گواہی لے لو.
چاند اگر دیکھ لے گواہی دیتا. اگر چاند دیکھنے میں لوگوں کی گواہی معتبر نہ ہوتی تو اصول کیوں بنتا ہے؟ مگر یہاں یہ فلکیات کے حساب سے کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم میں یہ چاند ادھر نہیں دکھ سکتا. تو عرض یہ ہے کہ اس کو تائید میں تو لیا جا سکتا ہے مگر اصول تو نہیں. تو تائید اصول بن گیا اور اصول کیا بن گیا؟ تائید بن گئی. یہ ہمارے ہاں یہ مسئلے چلتے ہیں. تو پہلے جو ہے وہ سایوں کے حساب سے لوگ نمازیں پڑھتے تھے. یہ سنت سے بھی ثابت ہے، ائمہ کے دور سے بھی ثابت ہے، کوئی گھڑی نہیں تھی. آج جو 15 سالوں کے کیلنڈر بنائے کہ کل یہ دن اس ٹائم ہوگا، اس ٹائم ہوگا، اس ٹائم ہوگا، اس ٹائم ہوگا. اب یہ چیز ثابت تو ادھر نہیں ہے، سنت سے اس طرح حضور نے نہیں کیا مگر قرآن جو ثابت ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدْدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قسم جفت اور تاک. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُسَخَّرَاتًا بِأَمْرِهِ. اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں، شمس، قمر اور نجوم. آپ کے لیے مسخرات ہے کس چیز کے لیے؟ خلق کے لیے بھی ہے، اوامر کے لیے. کیا ہے اس میں؟ تو سورج سے ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے. سورج طلوع ہوا تو دن ہے، سورج غروب ہوا تو رات ہے. چاند ہمیں مہینوں کا حساب بتاتا ہے اور ستارے ہمیں گھنٹوں کا حساب بتاتے اور راستہ دکھاتے. ستارے کیا کرتے؟ گھنٹے اور راستہ دکھاتے. تو جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ راستہ کدھر مشرق مغرب ہوئے پہنچ جاتے ہیں اس جگہ. تو ان تمام چیزوں کے حساب کتاب سے آج آپ کے سامنے یہ کیلنڈر کھڑے ہوئے اور حیرت کی بات ہے کہ ٹائم میں غلطی بھی نہیں ہے. سالوں کا حساب لگتا ہے اور ٹائم میں غلطی بھی نہیں ہے. مگر جہاں صحت کا معاملہ آ جائے وہاں اپنی منطق چڑھانی ہے، پھر سارے اصول بھول جاتے ہیں. یعنی یہ تو میں نے آپ کو ایک عرض ہے کہ خوراک کے لیے پھر بھی اجازت ہے مگر عبادات کے لیے تو نہیں ہے. تو آج کتنے لوگ ہیں ذرا مجھے بتاؤ کہ جن کو سایوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹائم ہے. تو جس زمانے میں چیز تھی وہ ایک ایک بچہ جانتا تھا، ایک ایک بچہ سمجھتے ہیں. اور آج بھی جو گاؤں اور دیہات میں لوگ چند یعنی کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کم ہو جاتے ہیں، موجود آج بھی ہے. تو گاؤں دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ان کے پاس گڑیاں شڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اسی سایوں کے حساب سے ان کو پتہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے لوگ مجربات، صحت کے لیے مجربات شرط ہے، اس میں علم شرط نہیں ہے. یہ علم ہے بدعقیدی سے حفاظت کے لیے اور اس کی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے. جب دوسروں کے لیے دم کرتا ہے تو وہ دم تو اس پہ چل جاتا ہے مگر بعد میں جو اس کا کھانا خراب کرے گا اس کے لیے علم شرط ہے، اس کے لیے مجاہدت شرط ہے. اجازت سے تو کام ہو جاتا ہے. کوئی بھی بزرگ آپ کو اجازت دے دے آپ جا کے دم کرو، کوئی بھی خود سے اٹھ کے دم کر دے تو اگلے کو نفع ہوتا ہے. مگر پھر جو اس کا دم نکالتا ہے نا اس پر پتہ چلتا ہے کہ ہوں کی کرے گا. تو اب یہاں اندیشہ اگلے کو تو فائدہ ہو گیا مگر اب تیرے کفر میں ابتلا کیا ہے. اب اس پر جب امتحان آ گئے تو کہ میں نے تو خیر تو کی تھی، لوگوں کو دم کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا کہتے؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے تکلیف ہو گئی؟
تو اب یا اللہ تو نے میرے کو پکڑ لیا، میں نے تو تیرے دین کے لیے کیا تھا، تو کفر شرک میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دوسری چیز ہے کہ علم نہیں ہے، یار یہ والا تو ٹھیک ہوا، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ اب بعض جن لٹک جاتے ہیں تو پھونک مار مار کے یا کرسیاں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو شیطان آ کے بولتے بتانا. تو اگر تیرے پاس علم ہوتا اور تو اس کو جانتا کہ کب ٹھیک ہوتا، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کفر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا اس علم اور مجاہدے کی وجہ سے آپ کو پیچھے آپ کی بدعقیدگی اور آپ کی صحت کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ آپ پر اٹیک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اٹیک کو سہنے والے بن جاؤ گے اور اس سے مقابلہ کرنے والے بن جاؤ گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے نے جو چیز بنائی ہے، قانون فطرت ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو ایک چیز وہبی دی جائے اور اس پر مجاہدہ نہ کرایا جائے، اور یا مجاہدے کے بعد اس کو وہ چیز عطا نہ کی جائے. یہ قانون فطرت نہیں. آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، ابھی آپ نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا، مگر دنیا میں آ کر آپ کو اسی رستے سے گزارا گیا. جو چیزیں آپ نے بیان کی ہے اس وقت، ابھی آپ آسمان پر تھے، لیکن وہ چیزیں زمین کے لیے تھی، اور بعد میں آپ اسی علم پر اس کے مجاہدے آپ کے ہاتھ سے وہی چیزیں، وہی کھیتیاں، وہی آٹے کس طرح، یہ سارے کام آدم علیہ السلام نے کیے. پہلے دنیا کا نظام بنایا گیا ہے اور ذکر اور اذکار شروع کرے، پھر عبادات شروع. ہم قانون فطرت کو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی پیدا ہوئے، کیا آپ نے جو زندگی گزاری اس میں مجاہدے آپ پر نہیں ہیں؟ آسمان پہ جو اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے ایسے تو نہیں اٹھایا ہے، دشمنوں سے. ایک نبی کو آسمان پہ اور دشمن قتل کرنے آ رہے. پھر ہمارے آقا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سختیاں نہیں ہیں. آپ علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں، جی آپ نے تو آج بخاری اٹھائی ہے، بعد میں لکھی پڑھی جی بخاری. آج ہم قرآن اٹھاتے ہیں، یار قرآن میں بات یہ کہ اس قرآن کے نزول کے لیے حضور نے کتنا عرصہ مسجد غار حرا میں گزارا ہے، یہ یاد نہیں ہے؟ جو آپ علیہ السلام نے دم ڈالا ہے، یہ یاد نہیں کہ پیچھے کتنا مجاہدہ ہے؟ 25 سال کا عرصہ ہے. کتنا ہے؟ آپ آتے تھے جاتے تھے غار حرا میں، کتنا لمبا سفر ہے. خانہ کعبہ چھوڑ کر غار حرا میں جا رہے ہیں، خلوت نشینی. تمہاری گنگا الٹی بہتی ہے. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کو ترتیب دی، اب شروع سے شروع ہو جاؤ، اب غار حرا سے ترتیب شروع کرو. احکام اسی طرح رہیں گے آپ پر، وہاں احکام کا نزول بھی ترتیب کے ساتھ ہے، مگر اب احکام نازل ہو چکے، احکام اسی طرح رہیں گے، مگر حصول کی ترتیب یہاں سے شروع کر دو، ساری چیزیں صحیح ہوں گی. غار حرا سے آتے جاتے خلوت نشینی کیا ہے جی؟ مسجد میں نہیں ہے. وہ انفرادی عبادت اس کے لیے ایک الگ جگہ منتخب کی گئی، گھر کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اجتماع کے لیے مسجد کا انتخاب کیا ہے. جہاں اجتماعی معاملات تھے وہ مسجد ہے، اور جہاں معاملات ہے آج بھی مسجد سے گھر میں سنت پڑھنا افضل ہے. مسئلہ اپنی جگہ قائم ہے، سنت ہی گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے. اب اسی ترتیب کو آپ اٹھاؤ. پھر کلمہ ایک دفعہ پڑھنے سے ایمان آ گیا، لیکن اصحاب رسول نے 13 سال پڑھا ہے. تو چلو اس وقت تو احکام نازل ہوتے، آج اگر 5 وقت نماز کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ 24 گھنٹے پڑھتے رہے اجازت، اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ مجھے بتائیں.
اس وقت. تو اب بندہ کہتا ہے یار میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے، میرا فلاں خشک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں حضور نے کیا ہے، صحابہ کر رہے ہیں. تو دور میں حضور نے کے ساتھ اسی طرح صحابہ کرتے تھے تو بعد والے بھی کرتے تھے، اور یہ چلتے 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 آج آپ کے پاس تو بات ہے کہ علم باطن کو نظر انداز کر دیا ہے کچھ زیادہ ہی طریقے سے. اگر العلماء ورثۃ الانبیاء کو بھی دیکھیں تو نبیوں نے کلمہ زیادہ پڑھا ہے. سارے انبیاء کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا. بس یہ تصوف ہے، صوفیاء نے اس طریقے کو ہو کیا، اور ان پر اللہ نے جیسے بعد کے بزرگان دین نے اسباق کو طے کر کر کے اولا ثانیہ یہ سب بنائے. پہلے نہیں تھا کہ یہ اولا ہے، پہلے ہوتا تھا کتاب ہے. جو حضور فرماتے تھے وہ صحابہ لکھتے تھے. مگر اس اولا اور ثانیہ پر اعتراض کسی کو نہیں ہے، مگر اس پر اعتراض ہے کہ یہ لطائف کہاں سے پیدا ہو گئے. تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے. آپ کی جو بات کی صدی کے ہمارے بیچ کے بزرگان دین ہے، اس سے پہلے انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے. اس سے پہلے جتنے تھے جبال علم ان سب نے کیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے کیے، شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیے، شیخ ابو الحسن شاذلی نے کیے. ایسے تھوڑی لکھ دیے. جو ائمہ تصوف ہے سب اس چیز سے گزرے. اور یہ نصاب ہمیں کیوں دیا گیا؟ کہ نصاب کا مطلب ہے درجہ بدرجہ علوم کو حاصل کرنا. جب ایک وہابی چیز آتی ہے تو فوراً، وہ تو دور کا حساب ہے، قرن کا دور، اب درجہ بدرجہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اس میں بھی درجہ بدرجہ پختگی حاصل ہے. ایک دم کرتے انسان خراب. اب اکثر بولے زیادہ جگہ دماغ خشک ہو جاتا ہے. یہ دماغ خشک ہونے کی اصطلاح کیوں شروع ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب پچھلوں سے ٹوٹی، اور جب ایک چیز ترتیب کے پچھلوں سے ٹوٹ گئی اور نے ساتھ تو دماغ تو خشک ہونا ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شروع سے لے کے اولا نہ پڑھی، ایک بڑی کتاب اس کے تو اس کی تو جب وہ اس پہ زور دے گا تو اس کو پاگل کون ہے؟ کیونکہ اسے غصہ آئے گا، میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. لیکن کسی بھی صاحب نصاب آدمی کے سامنے رکھ دو، اس نے استاد سے پڑھا ہوگا 1 منٹ میں بتا دے گا. وجہ یہی ہے کہ پیچھے چلہ کشی کرتے تھے بزرگان دین، بعد والوں نے چلے چھوڑ دیے. جب چلے چھوڑے تو دماغ خشک. جب درجہ اب یہ چھت بغیر اس کے کھڑی اور سر پہ پڑے گا تو دماغ تو خراب ہوگا تمہارا. تو چلتے چلتے تصوف رہ گیا کیا؟ صرف اصلاحی تعلق، اور عملیات رہ گئے صرف ٹوٹکا. کیا رہ گیا؟ یہ عملیات نہیں، یہ ٹوٹکے. کیا ہے؟ ٹوٹکے. جب کوئی چیز نصاب سے ہٹ جاتی ہے اس کا نام بھی پھر بدل جاتا ہے. ہم نے کیا بنایا؟ میں نے خاموش ہو کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، سنت ہے، اس کا انکار نہیں، مگر یہ علم کے بعد ہو. تیرے پاس علم نہیں ہو تو ایسی خاموش ہو کے بیٹا اپنے آپ کو ڈرامہ باز بنا رہی ہے، اداکاری پھر اچھی نہیں لگتی. نصاب دو، اس کے بعد خاموش بیٹھ جاؤ. جن بزرگوں کے خاموشی ثابت ہے ان کے پیچھے نصاب بھی ثابت ہے. تو یہی وجہ کہ جتنے بزرگوں نے پھر محنت کی، اللہ نے ایک خلاصہ دے دیا، اور اس خلاصے کی برکت سے ان کے معمولات پورے ہوتے ہیں. یہ مبتدا کے نہیں ہوتے، یہ منتہا کے ہوتے ہیں. اگر وہ صرف 100 مرتبہ بھی پھر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، جو دوسرا کروڑ ہوتے، یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے.
جیسے ایک عالم کا سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا برابر نہیں ہو سکتا. اور علم دو قسم پر ہے، ظاہر پر ہے اور باطن پر ہے. جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، گویا علم حاصل ہو سکتا ہے نا بغیر عمل کے. کون سے عمل؟ ارکان اسلام کی، سنت موقت اور واجبات اور فرائض کی پابندی نہیں کرتا، مگر وہ جو علم کے ذرائع اس کی پابندی کر رہا ہے. تو یہ اپنے علم پر عمل تو نہیں کر رہا، مگر علم کا جو حصول ہے اس کا حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ عمل کے لیے جو ضروری چیزیں وہ ہے کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہونا، 5 وقت نماز جو اس کے فرائض ہیں ارکان اسلام، اور واجبات اور سنت موقت کا پابند ہو، یہ عمل ہے. اس کے بعد جو زوائد اس پہ اللہ اس کو نہیں پکڑتا، وہ کرے یا نہ کرے، کرے گا تو ثواب پائے گا، نہیں کرے گا تو گناہ بھی نہیں. لیکن ان چیزوں پہ اس کو گناہ ملے گا اور یہ بدعمل کہلائے گا بلا عذر. یہ یاد رکھنا، ایسے نہ ہو کہ تم لوگ معذور ہو جائے، عذر بلا عذر کہہ رہا ہوں، بلا عذر چھوڑنے والا. تو اگر وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور ان چیزوں کی، تو وہ جو علم کا ذریعہ اس کو حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح ایک شخص نے علم ہر چیز کی عبادات بھی کرتا ہے اور علم بھی حاصل کرتا ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی. کیا ہے جی؟ عمل ضائع ہو گیا. اب نیت بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے، مگر ایمان خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہے، تب بھی بگاڑ ہے. تو بدعقیدگی سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں اور نیت کی خرابی سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. اب یہی ہے کہ اگر وہ شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہے، تو جو عمل اس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نیکیوں میں داخل کرتا ہے. تو مخلوق کے لیے تو آپ نے کرنا نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنا ہے، تو پھر مخلوق کی ملامت کی پرواہ کیوں؟ مبتدا آدمی بس اپنی نماز کی طرف، چاش، اوابین، اشراق، تہجد اور اذکار کی طرف توجہ رکھے، کسی چیز پہ فکر نہ کرے. دنیا ادھر سے ادھر ہو، اس کا صرف یہی کام ہے. جب تک اس کا نصاب مکمل نہ ہو جائے، دنیا میں کوئی بھی دستور ایسا نہیں، کسی کو بھی ایسے نہیں بلا مجبوری. جب تک مجبوری نہ ہو اس کو آگے نہیں کیا جاتا. تو 2 قسم کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک سالک مجذوب ہے، ایک مجذوب سالک. یہ جو سالک مجذوب ہوتا ہے یہ ذرا خوش نصیب ہوتا ہے، یہ صرف پہلے اپنا سلوک دیکھ کرتا ہے پھر اس کو جذب ملتا ہے. یہ مجذوب سالک پہ لوڈ بڑا ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے کو بھی بنانا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے. تو اس کا مجاہدہ سخت ہوتا ہے. آج ہم ان چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہے، تو اسی کو سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ جی میں کھول دوں گا، میں کھول دوں گا، میں کھول دوں گا اور میں کھول دوں گا. کھیتی اگانا اللہ کا کام ہے، تیرا نہیں. شیخ کا کام ہے بیج بونا. کسان کا اتنا ہی کام ہے کہ بنجر زمین کو زرخیز کرنا اور زرخیز زمین میں بیج بونا، اس سے کھیتی اگنا اور اس کو پانی دینا اس کا کام ہے. یہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کام ہے. بس کشف اور کرامات کی مثال اسی طرح ہے. وہ کاشفہ کھول دو، سر حضرت مجھے کچھ نظر آئے، بس اس نے دعا دے دی، بس اب جب تم پہ اللہ کھولے. کسی کا جلدی کھل جاتا ہے، کسی کا دیر سے کھل جاتا ہے. یہ غیر اختیاری چیزیں، یہ اللہ کے اختیار میں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں اپنے آپ کو کہ جی یہ غلط ہے. بعض سلاسل میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں، شاذلیہ میں
اب ایک آدمی یہ دیکھو جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اسے بہت چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی، ایک ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اب وہ اپنے دوسرے ساتھی کو سناتا ہے کہ حضرت اس کو نظر آتا ہے میرے کو نظر نہیں آتا. اس کا آسان جواب وہی ہے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ چاہے کسی پہ پہلے کھول دے اور اللہ چاہے کسی پہ بعد میں کھول دے، اور اللہ چاہے تو کسی پہ نہ کھولے. اب یہی بات ہے کہ جب وہ ان مکاشفات میں پڑھتا ہے اس لیے مبتدا کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کمال پر ہے. جب صاحب نسبت ہو جائے تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کوئی بھی بشارت ملے، یا حضور کی زیارت ہو یا خانہ کعبہ ہو، اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اور ایک ہی اس کی تعبیر ہے. اگر نسبت حاصل ہو گئی، تم نے وظائف اور یہ تمام معاملات پورے کر لیے تو یہ نسبت پر دلالت کرتا ہے، اور اگر تم نے ابھی تک اسباق پورے نہیں کیے تو یہ بشارت ہے. پہلے دیکھو یا بعد میں دیکھو، اگر پہلے دیکھو تو تکمیل اب تم پر لازم ہے کہ کوشش کرو اور تمہیں تمہارا راستہ مل گیا، اب اس راستے پر چلو اور اس کو پورا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آدھے میں رہ جاؤ اور اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک ہے. قدرت اللہ شہاب ایک انسان گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شہاب نامہ. اس نے اپنی زندگی کے حالات بیوروکریسی کی سب لکھی. اینڈ میں وہ کہتا ہے کہ اس دور میں جو بچپن میں اسے حضور کی زیارت ہوئی تھی کہ میں ایک صحرا میں دوڑ رہا ہوں، پھر اینڈ میں گرتے آ کر تھک جاتا ہوں، اور ایک یعنی وہ خواب اس نے اس میں درج کیا ہے. جب وہ گرتا ہے تو وہ چٹائی پکڑ لیتا ہے، جب وہ سامنے چہرہ ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام رہتے تشریف فرمائے. اس کے بعد اس شخص پر اب تکمیل ہے. اللہ نے ایک وہ کھولا، اس نے دعا کی، پھر ایک ویسی اس کی نسبت شروع ہوئی، لیکن اس نے وہ تمام مراحل طے کیے. ان تمام مراحل کو طے کیا. ایک ہوتا ہے شرعی ضرورت، ایک ہے شریعت میں ضروری چیز، ایک ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ضروری چیز، ایک ہے کہ اس کے بچاؤ کے لیے ضروری. اب یہ پیپر کوئی ضروری نہیں ہے شریعت میں، یہ رومال سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. مگر سہولت اس میں زیادہ ہے. یعنی آپ جو پہلے استنجا نہیں کر سکتے تھے، آج آپ کو پتھر نہیں ملتے تو یہ اس سے استنجا کر سکتے ہیں آپ. تو موجودہ دور میں صرف پانی والا اور پتھروں والی سنت رہ گئی ہے، لیکن آپ اس کاغذ سے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی طریقہ باہر سے آپ کو نظر آتا ہے اور اس پر، تو یہ بھی خلاف سنت نہیں کہا جاتا. حضور کے طریقے سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے منجنیق سیکھنے کے لیے یہودیوں کے پاس سابق ہوئے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ منجنیق اسلام کی بقا کے لیے استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ہوئی ہے. موجودہ دور میں آپ اس کی شکل دیکھ لو جی، ٹینک، میزائلیں آ گئی ہے، یعنی جو جس کے پاس زیادہ تھے وہ زیادہ طاقتور ہوتے. تو صوفیاء کے جتنے بھی پہلے طریقے تھے وہ چلہ کشی بھی کرتے تھے، اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اس لیے ان کو ذکر کرنے میں کوئی وہ نہیں تھی. جب ذکر نہیں کرتے تھے پاگل ہوتے تھے. ہم آج ذکر کرتے ہیں تو پاگل ہوتے، بس فرق یہ ہے وہ ذکر نہیں کرتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے، ہم ذکر کرتے ہیں تو پاگل ہوتے ہیں. ان کی زندگی تیرا ذکر ہے، میری زندگی تیرا بھولنا ہے، میری موت. اس پر بڑا غور و فکر کے بعد ہماری سمجھ میں یہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیز کھولی تو پچھلی کھولی، اور اس وقت سمجھ آ گئی کہ ان کے طریقوں میں ہی فائدہ ہے. ہاں ہمارے ہاں آسانی یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ ہمیں حصول عطا فرمائے. انہی اسباق کو ایک دفعہ گزر جاؤ، ایک دفعہ گزر جاؤ بس، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کچھ نظر آئے یا نہ آئے، مگر اس نصاب کو ایک دفعہ طے کر. پھر جب بعد میں نظریں کھلیں گی اور آپ کا دل اللہ کھول دے گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا.
پھر سب سمجھ میں آ جائے. تو آخر کیا ہے جو ان کی ابتدا ہے؟ کلمہ، نماز، قرآن. کیا ہے؟ کلمہ، نماز، قرآن. ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی. ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی. مگر اس ابتدا اور انتہا میں کتنا فرق ہے؟ یہ انتہا علم کے ساتھ ہے، وہ ابتدا بغیر علم کے. لہذا اس ذکر کا درجہ اس لیے بڑا ہوگا کہ اس میں علوم پوشیدہ ہے، اور اس کا درجہ اس لیے کم ہوگا کہ اس میں علم نہیں، عمل ہے. اس میں عمل اور علم دونوں ہیں. اس میں صرف عمل ہے، علم ابھی نہیں. اس لیے یہ آپ کو کرائے جا رہے ہیں. اور اسی پہ اپنا وہ کرو، اخلاص نیت کے ساتھ عشق میں ڈوب جاؤ. اللہ اللہ خیر سلام. تکلیفیں آپ پر آئیں گی، تکلیفوں کو برداشت کرنا. آپ تمہیں سلب کوئی نہیں کر سکتا. تکلیفوں کے دعوے ہم نے نہیں کیے کہ جی آپ پر تکلیف نہیں آئے گی. اللہ کا کام ہے، ہم بندے ہیں کہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں مل سکتا. یہ دعوے ہم نے نہیں کیے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں سلب نہیں کر سکتا. کسی میں تپڑ نہیں ہے کہ تمہیں سلب کر لے. مقابلہ جیتو گے آپ. یہی وجہ ہے کہ اکثر امراض کی اقسام کتنی زیادہ ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. علم والے بھی پریشان ہے، بندہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. تو لا علاج امراض اگر 24 گھنٹے کے لیے بندہ ٹھیک رہتا ہے اور پھر 24 گھنٹے بعد تم دوبارہ اس کو دم ڈالو، پھر 24 گھنٹے گزارتے ہیں، تو لا علاج امراض میں کتنی صحت یہ بھی کم نہیں ہے. یہ بھی کم نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم نے سب کو سکھایا ہے، وہ عمل میں نے سب کو دیا ہے. میرا ایک شاگرد وہاں پہ آیا تھا کوئٹہ سے، اس کے پاس 600 مریض آتے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں دل کے، وہ سب کر رہا ہے. سکھایا تو میں نے تم سب کو ہے نا. ایک آدمی بھی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ عمل میں نے اس کو نہیں سکھایا. کر رہا ہے، میں خود بھی نہیں کرتا، ٹائم بھی نہیں. تو اللہ جس سے چاہے کام لے. تو علم تھا تو کام لے رہا نا. عمل سب کو سکھایا ہوا ہے. سب جاتے 15 شعبان کو کھڑے ہو جاتے ہو، جوان کے بچے سمندر کے کنارے چلتے ہیں اور ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں. دیا سب کو ہے. ہر 15 شعبان کو آپ لوگ رمضان عمل کرتے ہو، مگر اللہ نے جس سے لینا تھا ایک آدمی سے کام لیا، اب اس کا چل رہا ہے. سب کے پاس یہ یقین ہوتا ہے. میں نے خود اس سے کتنے علاج کیے، مگر میں دعوے تھوڑی کرتا ہوں، مگر مارکیٹنگ چلتی ہے. میں نے پتھریاں نکالی اس سے، آپریشن کیے، ٹھیک ہو جاتا. ایک تو سامنے جو بھگوڑا تھا، اسپتال سے اس کی پتھری اٹکی ہوئی تھی، لائے میں بیٹھ، اور اسی وقت ہو گیا. میں نے کہا جا ٹیسٹ کرائے، غائب. بھگوڑوں کے ساتھ یہ کیا. میں بھگوڑا کے اگر کہیں تقریر سن رہے ہو تو اس کو پتہ چلے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ اس بھگوڑے کو پتہ ہے. نہ تیرا آپریشن، نہ ڈاکٹر، تیری پتھری کہاں چلی گئی. اس میں علم حکمت ہے، علم قرب ہے. علاج اور معالجہ کرو گے تو علم حکمت میں داخل ہو جائے گا، اور جب ذکر اور اذکار صرف رضائے الہی ہو جائے گی تو قرب الہی. یہ بھی یہ ڈیوٹی ہے اور یہ قرب ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں اور اللہ کا ذکر کروں دنیا، مگر میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے مخلوق کی خدمت کروں. یہ ڈیوٹی ہے ہمارا. تم میں جو نفع پہنچا سکتے ہو نفع پہنچائے. مصیبت زدہ کی مدد کرنا فرض ہے.
تم میں اپنے بھائی کو اگر کوئی نفع پہنچا سکتا تو نفع پہنچائے. اس کے زمن میں پر احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں اگر یہ شخص دنیا میں ایک کرنے والا ہو تو اس میں فرض عین ہے. اگر کچھ اور لوگ بھی کرنے والے جماعت تو پھر فرض کفایہ ہے. پھر یہ ٹوٹتے ٹوٹتے سنت تک مستحب تک آتا ہے. آپ کے یہاں کتنے کرنے والے ہیں؟ اس علاج معالجے سے فقہ کے کتنے باب پوشیدہ ہیں اکثر پتہ نہیں چلتا، لیکن اہل علم جو اس چیز کے ماہر اس کو پتہ چلتا. اب آپ نے ماہرین کس کو کہہ دیا؟ کتاب اٹھاتے ہیں ایک ہی چھاپتے ہیں اپنے نام سے لکھ کے بول دیتے ہیں فلاں کا ہوں. شرم نہیں آتی چیٹنگ کرتے ہوئے تم لوگوں کو؟ اس کا نام لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. علمی خیانت کرتے ہو. ہم نے تو برملا بولا ہے کہ وہ اس فن میں ماہر ہے. وہ ہمیں کافر سمجھتا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس فن کا ماہر گزرا. سب نے اس کی چیٹنگ کی اور پھر اس کو گالیاں دیتے ہو. اور ہم بات کبھی چھوٹی موٹی نہیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جاؤ اس کے علاوہ صرف شروع میں کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. چاہے آگے کی کتابیں چاٹو چاہے پیچھے کی کتابیں چاٹو. پہلا آدمی وہ نظر لگا. ایک کتاب بتاؤں گا وہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس نے کہاں سے لیا ہے. اس نے شمس المعارف سے لیا ہے. مگر تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس نے تو وہاں سے کیا پورا ایک شعبہ نکال دو، نکال کے پھر کتاب نام میرے نام سے شاید. تو تم لوگ اس کے ساتھ علامہ وحید الزما لگا تو تمہارے لیے میرے لیے نہیں. مجھے پتہ کتنے پانی کا آدمی اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ بات نہیں کہ خدا اللہ تعالی سے تکبر سے اللہ بچائے، لیکن جو ہے وہ ہے. یہی اعمال قرآنی جو ہم آج چھاپتے ہیں یہ حضرت کی کتاب نہیں ہے، یہ دوسرا حصہ. آپ لوگ دیجیے یہ کتاب ہے امام غزالی کے کسی خلیفہ کی، حضرت کی پسند فرمودہ ہے. جاؤ جو پہلے کتاب چھپتی تھی اس میں موجود ہے یہ بات. ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں حضرت کے دور میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا کہ جی میری بیوی پہ جن ہے فلاں ہے، مجھے تو یہ نہیں آتا ہے. اب دیکھو وہ بزرگ کے پاس آیا. حضرت فرمایا میں تم مناسبت کی میں تو گھر والوں نے کہا کچھ لکھ دو. تو آپ نے لکھا کہ اس کو چھوڑ دو. کیا کر دو؟ ایک تعویذ بنا کر کے وہ چپ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے تو بھاگا مگر پھر طبیعت خراب ہو گئی. پھر حضرت خود فرماتے ہیں بہرحال پھر کسی ماہر سے اس کو کلی شفا ملی. یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت اس دور میں حیات ہے اور ان کے تعویذ سے عورت ٹھیک نہیں ہوئی. خود فرماتے کہ کسی اور پتہ ہے وہ ماہر کون تھا؟ اس ماہر کے پاس جو تعویذ تھا وہ حاجی عابد صاحب کا تھا، جو حاجی عابد صاحب دیوبند کے بنانے میں شامل تھے. اور وہ اتنے پائے کے بزرگ تھے، ان کے ایسے عامل تھے کہ جس کے گھر میں کوئی چیز کھو جاتی تھی تو حاجی عابد صاحب کے پاس جاتے تعویذ لینے کے لیے. وہ تعویذ دیا جاتا تھا، وہ چیز ان کے گھر پہنچ جاتی تھی. خود ارواح ثلاثہ میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شاید کوئی جن تھا میرا. ان کے تعویذ سے کلی شفا ملی. ان کے پاس اجازت تھی. ہمارے دیوبند میں بزرگ کون کون سے گزرے گا؟ حاجی عابد صاحب کے دوسرے تھے یعقوب نانوتوی. ہم تو کبھی کبھی واقعات سناتے، چلو آپ کو ایک سناتے ہیں. آج کل تو ان کو الہام ہو گیا ہے مگر ہم آپ کو سچا واقعہ سنائیں. انڈیا سے ایک بزرگ آتے تھے ایک خانقاہ میں، حضرت حیات تھے قاضی جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگوں کو چھوٹی عمر میں بخاری کی طرف کسی نس پہ جادو کرایا تھا تو یہاں سے اس کے دل میں سے آگ یہاں سے سر سے نکلتی تھی اور دل کے پاس آگے کھڑی تھی. اس تکلیف میں وہ شدت سے تڑپتے تھے، کوئی ان کا علاج نہیں کر سکا. کیا نہیں کر سکا؟
چلتے چلتے وہ پاکستان آئے، خانقاہ میں کسی نے کہا کہ یہاں قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ جب آئے حضرت کے مدرسے میں اس وقت حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس نے مدرسے کا میں تو سمجھا تھا میں کسی عامل کے پاس آیا تو کوئی بہت بڑی ہستی اور کمال کے بزرگ ہے۔ حضرت کے پاس اپنا واقعہ سناتے کہ حضرت میں نے 12 گھنٹے کا سفر کیا، ایک جگہ مجھے کسی نے کہا کہ عامل بیٹھا ہوا ہے، میں نے 12 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب وہاں پہنچا تو اس نے مجھے منتر لکھ کے دیے، جوگی جگن فلاں فلاں۔ تو میں نے کہا میں تو آپ کا نام سن کر آیا تھا، میں تو آپ کا نام سن کر آیا تھا کہ آپ قرآن سے میرا علاج کریں گے، تو آپ بھی دیتے سنا۔ میں نے کہا مجھے موت تو قبول ہے، مگر یہ کہا میں پھر واپس آیا اور رات کو رب کے سامنے تہجد میں اتنا رویا کہ اے اللہ اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں جو تیرے کلام سے علاج کر سکے۔ تو میں اس کا یہ واقعہ سننا تھا، حضرت نے مجھے یوں دیکھا، میں نے کہا اچھا صاف کرو، میں نے ابھی کرتا۔ بچے کو بولا ایک ہی دن میں سارا اس کو اٹھا کے ہم نے بھی دیکھا کتنے بڑے پھنے خان بیٹے نے یار، صاف ہو گئے بالکل ٹھیک ٹھاک خود کا ہم، اور حضرت کو دعائیں دینے لگے۔ پھر وہاں تقریر کی، پھر جاتے وقت حضرت سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ صفحہ میں لے جاؤں، مجھے اجازت تو میں وہاں لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بالکل آپ دے سکتے۔ پھر ان کو خانہ کعبہ میں الہام ہوا، سمجھے آپ؟ یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا، یہ حال ہے کہ ایک بزرگ سے اجازت، میں گواہ چشمدید، وہ پرچہ ہمارا، وہ اذکار ہمارے شیخ کے، وہ علاج ہم نے کیا ہے، اس کی روایت کوئی یہ نہیں بیان کرتا کہ یہ اس نے قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت دی تھی، بلکہ وہاں روایت یہ مشہور ہے کہ ان کو خانہ کعبہ میں الہام ہوا تھا۔ تم عاملوں کا رونا روتے ہو، یہ تم لوگوں کا حال ہے۔ پوری ترتیب بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، فلما القوا قال 7 دفعہ، افحسبتم 7 دفعہ، سورہ فلق 7 دفعہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ 7 دفعہ، سورہ فلق 7 دفعہ، سورہ ناس 7 دفعہ، درود ابراہیمی اول اور آخر 7 دفعہ، اس کے ساتھ ایک دعا اور اضافی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس یہ الہام ہو گیا۔ یہ پرچہ جہاں بھی تمہیں روئی زمین پہ نظر آ جائے بولو کہ قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس فقیر کو پتہ ہے، میرا شیخ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کم سے کم کوئی چیز کسی بزرگ سے سیکھی ہو، انتساب تو اس کے نام کر دو، اس کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے تھے آپ لوگ۔ میں نے نقشبندی شاذلی نسبت کیوں لگائی ہے؟ کبھی پوچھا ہے ہم سے؟ اس لیے کہ جن بزرگوں کا فیض آیا جب وہ سلسلہ تھا ہی ان کا، تو میں اپنے نام سے کیوں شائع کروں؟ یہ شاذلی جتنے اذکار ہیں نا یہ جدا ہے، اسی میں قاری ضیاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل چھپا ہوا ہے، ایک یہ اس سے جدا ہے۔ حضرت جب مجھے فرماتے تو کرتا کیا ہے اتنی چلے، میں نے عرض کیا مجھے پتہ نہیں، قسم خدا کی میں نے صاحب بولا ہے مجھے نہیں پتہ، مگر کوئی ہے جو مجھے چلا رہا ہے، مگر آپ سے اتنی گزارش ہے کہ مجھے اللہ کے سپرد کر دیں بس۔ تو آپ نے دعائیں مانگی کہ جاؤ اللہ کے سپرد، پھر یہی احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے سپرد، یہی مولانا میزا کے اللہ کے سپرد، لیکن مجھے نہیں پتہ
جب ایک معاملہ میرے شیخ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کچھ اور ہے نا، تو ہمیں سکوت کرو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں گمراہی سے بچے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا مگر کچھ ہے جو مجھے چلاتا ہے، آپ مجھے بولتے ہیں اور مجھے کوئی چیز اٹھاتی ہے اور بٹھا دیتی، جب تک وہ وظیفہ پورا نہیں ہوتا میں اٹھ نہیں سکتا۔ تو میرا نام مشہور کر دیا تو انہوں نے چلوں کی مشین، کیا یہ حضرت کیا میرا نام تھا، چلے کی مشین آ گئی، جب بھی میرا چہرہ سامنے تھا وہ دیکھو چلے کی مشین آ گئی۔ 3 نام رکھے تھے، میرا ملنگ، بچہ۔ اس عمل پہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں عاملوں کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے۔ پتہ کیوں فرماتے تھے؟ کہ ساری دنیا تعویذات سے علاج کرتی، میں اللہ کے قرآن سے علاج کرتی۔ ان بزرگوں کے حالات جو ساتھ رہے ان کو پتہ ہے، اس لیے میں یہ انتظام اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے نام نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حال ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے مشائخ کا احترام چھوڑتے ہیں، اور یہ علمی خیانت میں شامل ہے۔ آپ یہ کہو کہ ایک بزرگ نے مجھے اجازت دی اور خانہ کعبہ میں مجھے شرع صدر ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ پورا کا پورا اپنے نام کرا لینا یہ ٹھیک نہیں۔ یہی وجہ ہے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سیکھتے ابھی تو بھی پیر بن گئے، طریقے سیکھے، سب کچھ سیکھے، سب کو سکھایا۔ ہم نے کس لیے سکھایا؟ اللہ کی رضا کی۔ میرا ایک مقصد کیا ہے کہ یار اہل حق سے جڑا رہے، اور جو وہ سیکھ لے، علم آ جائے گا، جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جہالت ہے ہی علم کے بغیر، جب نصاب انسان کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کی اندر سے جہالت خود بخود ختم کر دے گا۔ انسان گندا ہو تو اس کو بول نہا 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 نہا، یہ کچھ نہیں، مگر ایک لات مار کے اندر کر دے، پانی میں گرا دے، وہ خود بخود غسل ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کام کیا، اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا، خود ہی ہاتھ پیر مارتا ہوا جائے گا اور صاف ہو جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہو کہ گن صاف کرو، یہ گن صاف کرو، تو گن تو پانی سے صاف ہوتا ہے، اس کی ٹنکی میں پانی ہوگا تو صاف ہوگا نا۔ یا تو خالی چراغ لے کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، تیل ہی نہیں ہے اس میں، جلے گا کہاں سے؟ اس پہ بھی مرکز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے سو رہے تھے سارے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بیوی کو طلاق کی، کس بات کی کہ اگر میں نے غسل جنابت کیا تو یہ طلاق ہے۔ آپ بند، حضرت نے فرمایا اٹھو ذرا، وہ بھی بیٹھے۔ ایک شاگرد جو چلو بس آج جو ہے نا دریا کے کنارے پڑھنے چلتے ہیں، بس اٹھے، شاگردوں کو بولا یہ جیسے دریا کے کنارے ہے نا تو ایک لات مار دینا، اندر پھینک دینا دریا میں۔ اب جب وہ گئے، جیسے قریب ایک نے دھکا دیا کے اندر، جب گھومے آیا، اب کیا چل جا، تیری بیوی بچ گئی، تیرا غسل بھی ہو گیا۔ نہیں کہ تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ نیت جو ہے نا یا فرض تھوڑی ہے، بس جان تیرا غسل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بات یہاں سے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ گندگی کو بچانے کے لیے پانی ضروری ہے، اور جہالت کو مٹانے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کو حاصل کر کے نصاب ضروری ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور اپنے علم کو بچانے کے لیے عاجزی ضروری ہے، اپنے علم اور ذکر کو بچانے کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ اور عاجزی کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے کمینہ انسان میں ہوں، مجھ سے سب افضل ہے۔ میں بدتر ہوں،
اختلاف علمی رکھو مگر ذاتی مت رکھو. جب وہ ذات پر آتا ہے وہ تعصب ہو جاتا ہے, اور تعصب کو تم لوگوں نے تقوی بنا دیا. اب آپ دیکھو ہمارے یہاں ایک نظام یہ ہے, ایک ہے اپنی چیز کو کہنا سب سے اعلیٰ, کوئی خرابی نہیں ہے, مگر دوسرے کو برا بلا مت کہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنا نظام کس طرح زندہ رکھا. مدارس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے علم نصاب جو ہے فقہ کو محفوظ رکھا. دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دعوت کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور خانقاہوں کے ذریعے ان چیزوں کو زندہ رکھا گیا, بشرط کہ وہ خانقاہ. عمل آپ خود کرو گے مگر خانقاہ کے اندر جو علم تصوف ہے وہ مفقود ہو چکا. اور آج کی اس چیز کو زندہ کرنے والے کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو آگے آتے جی بھائی جو بزرگ اس رستے سے چھوٹا گزرے یا بڑا گزرے, یہ راستہ کیا ہوگا؟ یہاں کی دکانیں بدل جائیں گی یا عباسی اسپتال نظر نہیں آئے گا. تو لازمی بات ہے کہ جب وہ اس راستے پہ جو بھی گزرے گا, تو اگر اس راستے پہ کھوتا بھی گزرے گا اس کو بھی عباسی اسپتال نظر آئے گا, کیونکہ اس راستے پہ یہ ہے. تو یہی مکاشفات کی دنیا, جب تصوف کے اندر مکاشفات ہے تو جو بھی اس میں آتا ہے اس پہ کھلتا ہے. تو تم کہتے ہیں ہاں ہر کسی کو کشف ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے جی ہر کسی کو مدرسے میں مولوی بن جاتا ہے. اب چھوٹا ہے یا بڑا ہے, جب وہ اس راستے سے گزرے گا اس کو نظر آئے گا. ہاں کوئی سو کے گزر جائے اس کو نظر نہیں آئے گا, لیکن راستے میں سے گزر گیا تو جو جس گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ اس منظر کو آگے کھلی ہوگی تو منظر دیکھے گا, اگر سویا ہوگا تو منظر نہیں دیکھے گا. لیکن منزل پہ پہنچنے والے دونوں ہوتے ہیں, منزل پر پہنچنے والے دونوں ہوتے ہیں. اور نصاب اس کی گاڑی ہے, تو جو اس میں بیٹھ گیا تو جو جاگتا رہا وہ دیکھتا رہے گا, جو سوتا رہا پہنچیں گے دونوں. اور یہ اب اللہ کا کام ہے, کس کی آنکھیں کھولے اور کسی کو سلائے نہ کھولے. اکثر اصحاب رسول ذاکر سب تھے مگر سب کو کشف ہوا, ثابت تو چند سے, مگر عبادت سب کرتے تھے, ذکر سب کرتے تھے. اسی طرح ہمارے بزرگوں کو دیکھ لو, نصاب سب نے طے کیا ہے. تو ہر بزرگ نہیں ہوتا, اس چیز کے پیچھے مت پڑو. ہاں اس کی طلب رکھ سکتے مگر اس کو نقص کا ذریعہ مت سمجھو. طلب منع نہیں ہے, شوق ہے. آپ کو کہ جی طلب منع نہیں ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی, اور جو چیز انبیاء مانگے تو مانگا تو اللہ سے, تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یقین ہے میرا کہ تو زندہ کرتا ہے, مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب اللہ نے دیکھو فوراً کر دیا. کبھی کسی چیز کو تو دیکھو یار, اللہ کی حکمتیں دیکھو. اب اس چیز کے لیے عمل آ رہا ہے, اللہ نے فرمایا جاؤ پرندے لاؤ. اب وہ پرندے, اس کو دانہ کھلایا جا رہا ہے, مانوس کرایا جا رہا ہے. اب اس کو آواز سے مانوس کرو, وہ آوازوں سے مانوس ہوئی, پھر اس کو آواز سے مانوس ہوئی کہ جس کو آواز دی جا رہی وہ آ رہے. پھر فرمایا اب ذبح کرو, پھر ذبح کیا گیا, پھر قیمہ بنایا گیا, پھر مکس کیا گیا, پھر کہا کہ ایک کو ایک پہ رکھ دو, ایک کو دوسرے پار کر, اب آواز دو. جب آواز دیتے تھے وہاں سے گوشت اڑتا اور پرندہ آپ کے سامنے. بات پھر بھی چیز تھی, اس کے پیچھے وہی ایک عمل اور مجاہدہ آ گیا. شرائط عمل کو کس لیے آپ انکار کرتے ہو؟ اللہ نے اپنے نبی سے جو چیزیں کرائی تم کہتے ہیں نہیں ایسے ہی ہو جائے. یہی خضر علیہ السلام سے ملاقات میں دیکھ لو, مچھلی. اب یہ کیا چیز ہے؟ ڈائریکٹ ملاقات نہیں کرا سکتا, اللہ قادر نہیں ہے. اللہ کی حکمتوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں. نہیں, جاؤ سمندر کے پاس, ایک مچھلی لے کے جانا ہے, وہ مچھلی تلی ہوئی ہو. وہ مچھلی جب سوراخ کرے زمین کے اندر, بس وہی وہ بندہ موجود ہوگا. ایک بندے سے ملنے کے لیے شرائط کتنی ہے؟ تو رجال الغیب سے ملنے کے لیے جو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے.
یا مردی مچھلیاں راستہ دکھاتی ہے، اور مردہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے فنا ہونا سیکھو پھر اللہ تمہیں ملائے گا. تم تو ابھی تک زندے ہو، پہلے مر تو جاؤ، اندر سے مر جاؤ، اب فنا ہو جاؤ، پھر اللہ تمہیں بقا دے گا. پھر اللہ کے نظام کو سمجھو. اس مچھلی نے راستہ بتایا، وہ بھول گیا، تو آگے کیا فرمایا؟ مجھ سے شیطان نے بلا دیا. اب تصرف شیطانی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ واپس آئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے. بات یہ کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ حکمت ہے. اسی طرح اللہ بندہ مرا ہے، اب اس کو زندہ کرنے کے لیے گائے کا ایک غیر مقلد نے مجھے کہا جی میں قرآن اور حدیث میں نہیں کرا سکتا. تم قرآن و حدیث سے علاج، بس یہ بزرگوں کے جو مجربات ایسے کر لو. آپ لوگ کا ایمان کمزور ہے. کہہ رہا ہے کیسے؟ تو بھی تھا نا سنارے کے پاس. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کو اس قتل تم فدارا، تم کا مسئلہ کیا کہنا چاہیے؟ تو میں نے کہا گائے ذبح کی گئی. وہ گائے اتنی مہنگی تھی کہ جتنا گوشت تھا اتنا سونا. معلوم کتنا کرنا تھا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے. تم نے بھی قرآن سے پوچھا نا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے. تشخیص نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ کر سکتے کہہ رہے نہیں. میں نے کہا چلو آج ابھی میں قرآن پہ حدیث میں بات میں آتے. میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب دشمن سے حفاظت کے لیے نہار کر سکتا ہے، اونٹ ذبح کرو. کتنے اونٹ اللہ کو پتا ہے. کہہ رہا یہ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قرآن سے علاج نہیں کروا سکتے. اب حدیث پہ آتے 100 بکرے دے سکتے ہیں جنون پر. جادو جنون میں داخل ہے. سانپ کے کاٹے کے ایک ریوڑ ہوتا ہے، اور جنون کی تقریباً 100 بکریاں ہیں، اور جادو جنون میں داخل ہے. اب بتا تو اس کا کرا سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا نا تو قرآن پہ ہے نہ حدیث پہ ہے. اب یہ فقہ کا طریقہ اس پہ چل جائز ہے بغیر پیسوں کے. اتنا آسان سمجھا ہو تم لوگوں نے اس دم کو. ایک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کل عاملوں نے. میں نے کہا بات سنو، کم سے کم عاملوں کو آپ لوگ اس میں مت لاؤ. اس کے رگڑے میں تم آتے ہو اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پھنس جاؤ گے تم معلمین. لہٰذا خواہ اس والی ٹوپی جو ہے یہ عاملوں پہ مت کرو. عاملوں کو اس سے استثناء حاصل ہے. رقیہ پر پیسے لینا ثابت ہے. یہ بیچنے میں داخل نہیں ہے، یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. یہ تعلیم و تعلم پر ہے، نماز پڑھانے والوں پر ہے، پڑھنے پڑھانے والوں پر ہے. یہ دم کرنے والوں پر نہیں ہے. یہ جو تم لوگ کہتے ہیں قرآن بیچتے ہیں قرآن بیچتے ہیں، تمہارا جو ہے اپنا جو ہے اجتہاد تو ہو سکتا ہے، مگر یہ جو ہے قرآن و یہ تم پر آتا ہے. تم پر ایسا چپ. میں نے کہا میں کچھ نہیں بولتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے بس جس طرح یہ تمہیں ٹکرے ہوئے دوسرے جن بیچاروں کو کچھ نہیں آتا ہے. دم میں قرآن پڑھنے رقیہ میں شامل تعلیم، جس نے دم ڈالا اور اس رقیہ پر سورہ فاتحہ پر جا کے بخاری پڑھ لو اور اختلاف پڑھ لو. کہ تم لوگ کہتے ہیں نا مکروہ کراہت، یہ سارا مسئلہ اس متن میں موجود ہے کہ ایک شخص گیا اور ریوڑ کے پاس جو گیا وہاں بچھو نے ڈسا ہوا تھا اس کو. آیا تم میں کوئی دم کرنے والے؟ صحابہ رسول نے فرمایا میں ہوں، میں دم کروں گا. انہوں نے دم ڈالا اور شرط کے ساتھ کہ ریوڑ دو گے تو میں کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. جب دم کے وہ ٹھیک ہو گیا آپ بکریاں دے کر آئے. صحابہ کے اندر اختلاف ہوا اور صحابہ نے کہا تم نے مکروہ کام کیا، تم نے کتاب اللہ پر پیسے لیے. یہ بات سیدھی مدینے پہنچے، حضور کو سارا واقعہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جن امور میں پیسے لینا جائز ہے بہتر ہے کہ کتاب اللہ پر پیسے لیے جائے. حضور اسے حلال کہے تو اسے حرام کہے. حضور اسے حلال کہے اور تم اسے حرام کہو. خطرناک بات ہے.
احادیث سے اس کا استثناء ثابت ہے. تعلیم و تعلم پر پیسے لینے والوں کے لیے کیا وعید ہے، اور یہ دونوں ثابت شدہ چیزیں. اس لیے امام ابو حنیفہ نے مذہب یہ رکھا تھا. تو آپ نے کیا کہا، جی ہم نے وقت کا پیسہ لیا ہے، تمہارا وقت قیمتی ہے، ہمارا خراب ہے. آپ لوگوں کا بڑا قیمتی وقت ہے اور ہم لوگ پاگل ہیں. ہمارے بچے گھاس کھاتے ہیں، گھاس بھی بغیر پیسوں کی نہیں ملتی. پانی کا بھی بل آتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تمہیں تو سارا سرکاری ملا ہوا ہے. یہ دوسروں کے گھروں پہ جو ہے نا ماتم مت مچاؤ، ان چیزوں کو چھوڑو. ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہے، دوسرے کے حدود کو نہ چھیڑے. ساری لڑائیاں آپ لوگوں کی ختم ہو جائیں گی. ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے دوسرا، دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے تیسرا، تیسرے کے پیچھے لگا ہے چوتھا، چوتھے کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم نے کوئی مسائل مکاشفات سے بیان نہیں کیا کہ جی کشف سے ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے. مسئلہ ہم کتابی بیان کرتے ہیں، قرآن سے بیان ہے اور حدیث سے بیان کرتے ہیں. میں نے کوئی یہ نہیں کشف کہ میرے کشف میں آئے مسئلہ اس طرح ہے. اصول کے خلاف کشف معتبر ہے ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک دن ایک مسئلہ مفتیان کرا، میں بھی بیٹھا، میں نے کہا استخارہ کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تم نے فتویٰ کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ. یہ رشتوں کے لیے استخارہ اور استخارہ، حضرت اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے فتویٰ کیا دیا ہے؟ کہ ہم نے لکھا کہ ناجائز ہے. میں نے کہا دلیل کا؟ بڑوں نے لکھا ہے. میں دلیل بڑوں نے لکھا ہے، دلیل دو. جب آپ کسی چیز کو ناجائز کیا اس کے لیے آپ کے پیچھے دلائل تو ہونے چاہیے نا. چپ. میں نے کہا مولانا نکاح، کاروبار اور معاملات یہ نظامی چیز ہے، اور نظام میں مشورہ، استخارہ، استشارہ دونوں ثابت ہیں. اگر وہ بلّہ سے براہ راست کرے گا تو استخارہ ہے، اور اگر مخلوق سے کرے گا تو استشارہ ہے. لہذا یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفۃ، نظامی ہے نا، اللہ مشورہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اسی طرح حضرت عائشہ والا معاملہ میں حضور سب سے مشورہ لے رہے تھے کہ نہیں؟ تم کدھر گھوم رہے ہو؟ تو ہر صحابی کا مشورہ جدا ہے. اس میں حضرت علی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیویاں دے دے گا. ابو بکر صدیق، میری تو بیٹی ہے. حضرت عمر اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پسینے پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ اللہ آپ کو ناپاک بیوی کیسے بستر پہ دے گا؟ تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحیح روایات میں جو شخص استخارہ کرے تو پھر معاملات اللہ پر چھوڑ دو، آپس میں مشورہ کرو. جائز ہے. ماہرین سے مشورہ کرنا جائز ہے. تو کہتے جی استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو استشارے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب بیان کرتے ہوئے پورا ہے کہ اسلام میں صرف استخارہ نہیں ہے، اسلام میں استشارہ ہے، اور استشارہ قرآن سے ثابت ہے اور استخارہ حدیث سے ثابت ہے. اور سورہ شورا پوری سورت ہے. کیوں؟ واقعوں کو بڑھا ہے. یہ اصول تمہارے پابند نہیں ہے. اچھا تم اصولوں کے پابند ہو. جو اصول میں قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ اصول بھی معتبر نہیں ہوگا. جس نے بھی بنایا ہو، ہمارے ائمہ نے جو بنایا قرآن اور حدیث کو لے کے بنایا ہے. اجماع قرآن سے ثابت ہے.
اولی الامر اشتیاق قرآن سے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ان تینوں سے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یہ چاروں قرآن سے ثابت. اور کبھی کبھی افواہ یا خبر ایسی آ جائے اس پر بھی اجماع ہو سکتا ہے، مگر تحقیق ہے. بیعت رضوان اسی پر ہوئی تھی. صحابہ نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر ہم بدلہ لیں گے عثمان کا. اللہ نے بھی اس پر میرا ہاتھ ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے، اللہ کو پتہ تھا نا، مگر یہ کون سا یہاں اصول بتایا جا رہا ہے. جب بات تحقیق ہوئی تو پھر لڑائی نہیں ہوئی، پھر صلح ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی خبر پہنچے اور بات جب تحقیق تک پہنچے وہ بات نہ ہو. تو اس میں یہی آپ کو سکھائے گی کہ علماء کا ایک دور ایسا بھی چلتا ہے کہ سچوں کا اجماع ہو سکتا ہے خبر پر. مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ تحقیق نہیں ہوگی. تو عرض یہ ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوری کتابیں چھان مارے، این آپ کو یہی ملتا ہے کہ اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک کچھ بڑی بات کی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ ایک طویل مطالعے والا آدمی اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی کے اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک. تو اللہ کی وحدانیت پہ کسی کو اعتراض نہیں، اور ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ اس پر بھی کوئی، اور قرآن ہی اللہ کی اس وحدانیت کتاب ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وجود اور اس میں مسلمانوں کا اختلاف موجود ہے، کس طرح ہے، کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. کلمے کے احکام میں اختلاف ہے، اور قرآن کے حکموں بھی آپ کے اختلاف موجود ہے. اس میں ایک مسئلہ آپ ایسا نہیں پیش کر سکتے ایک دو کے علاوہ کہ باقی ساروں مسئلوں میں اختلافات ہے. تو کیا سارے مسلمان چلیں گے؟ تو یہ اختلاف فروعی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے. تو جو شخص بس آسان بات یہ کرتے ہیں کہ اگر زمانے میں کوئی بندہ نہ ہو اس چیز کو سنبھالنے والا، نہ کرنے والا، تو پھر ترک واجب ہے، اور اگر بندہ آ جائے تو پھر تقلید واجب ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ زمانے میں کسی کو بنائے نہ. ایک مجدد دوسرے مجدد کا مقلد نہیں، اور ایک مفتی دوسرے مفتی کا مقلد نہیں. ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا مقلد نہیں. یہ یاد رکھنا. ان دونوں کا کسی بات پر اتفاق ہو جانا اتفاق تو کہلائے گا، مگر یہ تقلید نہیں کہلائے گا. اس کو کہتے ہیں اتفاق رائے. اور اگر سارے مجتہد جمع ہو جائے تو یہ ہو جائے گا اجماع. اور اگر ایک مخالف اور ایک تین جمع ہو تو اس کو کہیں گے جمہور. تم تین مفتی بیٹھ کے جمہور نہیں بنو گے. یہ اتفاق رائے میں داخل ہے. تو عرض یہ کہ یہ اصول زندہ تھے، اصول زندہ ہے اور اصول زندہ رہیں گے. ان پر آ جاؤ ہماری لڑائی ختم. نیچے ہم لڑتے رہیں گے. جہاں تقلید ہے وہاں احترام رہے گا، جہاں احترام ہے وہاں تقلید ہے. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے. پیچھے سے بات نہیں کرو گے ایک مسئلہ آگے، پھر یہاں یہ اختلافات کے. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی سے کہا کہ جی نصاب کیا ہے، جواب تعلیم. تو نصاب ہے درجہ بدرجہ علم میں پختگی حاصل کرنا. کیوں؟ تاکہ آپ لوگ تکالیف سے دور رہو. تو ہر آدمی جب انسان چلتا ہے اپنے مشائخ کے پیچھے تو اس لیے ایک دن جب وہ کمال تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے. یہ جتنے مفتیان کرام ہیں الحمدللہ آج اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں، علماء کرام ہیں، تو استاد وہی درس نظامی تو اس کو پڑھا رہا ہے نا، مولوی تو بن رہا ہے. تو عرض یہی ہے کہ نصاب طے کر لو، کیونکہ یہ باطن کا ہے، اور باطن کا نصاب تصور شیخ سے بھی طے ہو جاتا ہے، مگر ظاہر والا اس کے لیے شیخ سامنے ہوتا ہے. تو جو ظاہر کا ہے اس کے طریقے ظاہر پہ چلیں گے، اور جو باطن کا ہے اس کا طریقہ باطن پہ چلیں گے.
سمجھ آئی؟ ہر کسی کے طریقے جدا ہیں، اور صحابہ کو یہ دونوں علوم حاصل تھے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا آپ علیہ السلام سے مجھے دو علوم ملے، ایک یہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں، دوسرا وہ اگر میں ظاہر کر دوں تو تم مجھے قتل کرو۔ تو صحابہ کل ہے، اس کے بعد یہ تقسیم ہوا، اور آج آپ کی امت میں اس کو دو نام دے گیا ہے، علماء اور اولیاء۔ یہ مولوی بھی ولی ہوتا ہے، یہ اولیاء، لیکن اللہ نے علماء اور اولیاء کو کیا کیا؟ تو جو ظاہر میں ہیں ان کو علماء کے، جو باطن میں ان کو اولیاء کا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، صحیح عقیدے کے ساتھ اہل سنت والجماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ جب موت کا وقت آئے تو کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔